Pakistan Morning Delight। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट और मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ तारिक साहब होंगे और इनका पूरा नाम है तारिक कलीम सैयद साहब, जो कि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कुछ करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इस वक्त जो एक करंट सूरत हाल चल रही है उसको थोड़ा सा शेयर करेंगे और ज़रा आसान अल्फाज में शेयर करेंगे, क्योंकि हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि ये जो मॉर्निंग शो होता है ज़्यादातर घर बैठी हुई ख़वातीन जो हैं वो देख रही होती हैं, तो उनको जो बातें समझ में आ रही होती हैं, या क्योंकि हर लेवल देख रहा होता है, कुछ लोगों को मुश्किल बातें समझ में आती हैं, कुछ लोगों को बहुत आसान बातें समझ में आती हैं, तो हम अपनी चीज़ को इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आप लोग उसको ईजिली जो है वो समझ जाएं। मैं आपको मिलवा देती हूँ, तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है तारिक साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज के दौर में आप ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप ठीक ठाक हैं। जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तारिक साहब, हम शुरू कहाँ से करें? जब हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान की बात करने के लिए जाते हैं या हम करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान देखते हैं, तो हमें यहाँ पर बेतहाशा प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। वन बाय वन हम आपसे शेयर करते जाएंगे। नेचुरली सारी बातें तो इकट्ठे नहीं हो सकेंगी। हम इशू स्टार्ट करेंगे यहाँ से, डिस्कशन जो हम अपना स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करना चाहेंगे बजट के हवाले से। ठीक है। अब जो है कह रही हैं कि जी बजट दोबारा से आने वाला है, तो मुझे बताइए कि हमारे पूरी दुनिया में एक बजट आ जाता है और फिर उसके बाद ज़रा सा सब्र का दामन पकड़ते हैं। हमारे यहाँ ये कि बजट भी आता है, फिर हर महीने कोई ना कोई चेंजेस भी हो रही होती है। इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्या मसला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, और इस वक्त जो करंट अफेयर्स है उस पर बात करनी बहुत ज़्यादा आसान भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। आसान यूँ है कि लफ्ज़ों का गोरख धंधा है, मुश्किल यूँ है कि प्रैक्टिकली हर आदमी बहुत परेशान है। सही। जहाँ तक आपने बजट की बात की कि तो पाकिस्तान की प्रोडिक्ट हिस्ट्री रही है कि यहाँ कभी एक बजट नहीं आया। जो भी बजट आता है वो खसारे का बजट होता है, डेफिसिट का बजट होता है। इसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ जो हमारी आमदनी, जो रेवेन्यू है, उससे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हमेशा ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान असल में थोड़ा सा पीछे हमें जाना होगा इसके लिए, इसकी हिस्ट्री को समझ लेने के लिए। जो इकोनॉमिक क्राइसिस है या इकोनॉमिक फेलियर है पाकिस्तान का, देखिए उसमें हम जब देखते हैं पाकिस्तान को, हमारे बाद चाइना आज़ाद हुआ। जब हमें आज़ादी मिली तो वो बिल्कुल एक टेक्निकल आज़ादी थी पाकिस्तान की। हमें बड़ा बदतरीन वो दौर हमने हमारे हुक्मरानों ने उस दौर में देखा है, लेकिन उनमें एक स्पिरिट था जो आज के लोगों में शायद नहीं है। उस वक्त जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हमें इंडस्ट्री स्पेशली हमें नहीं मिली। अगर मुल्क में सनत नहीं होगी, बस एक चीज़ की अल्लाह ताला ने हम पर बड़ा करम किया है, और आप देखें ये लोग तरसते हैं इसके लिए कि अल्लाह ताला ने हमें मादनियात से माला माल किया। हमें हमारे पास चारों मौसम है। मेरा पूरी दुनिया में जाना होता है, मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है लोगों का। हमारे पास पहाड़ मौजूद है, हमारे पास मादनियात मौजूद है, हमारे पास दरिया मौजूद है। बेशक वो कुछ इंडिया कुछ मामलात कर रहा है, उसके लिए हमारे पानी रोक रहा है और दीगर चीज़ें कर रहा है। हम अपनी कमज़ोरी की वजह से इंडिया के साथ जो है वो ले और दे वाला मामला नहीं कर पा रहे। लेकिन जैसे आपने बजट की बात की, तो स्पेशली अगर बजट का जवाब दिया जाए बिल्कुल, तो उसमें इस तरह है कि पाकिस्तान में कभी एक बजट आया ही नहीं है। इस दफ़ा का जो बजट आएगा, कल मैं देख रहा था जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, क्योंकि परसों में एक प्रोग्राम में था, जाफी शेख साहब भी थे, तो उन्होंने यही ब्रीफिंग देने की कोशिश की कि जो आइंदा का बजट आएगा जी वो बड़ा आवाम दोस्त बजट होगा। तो ये बजट जैसा भी, और उसकी वजह सिर्फ हमारे हुक्मरानों की, मैंने कहीं लिखा भी ऐसे है, और बड़ा मुझे याद आता है कि पीपल्स पार्टी के बड़े कलंदर सिफत रहनुमा, अल्लाह गरीक़ रहमत करे, मलिक मेराज खालिद साहब को, उन्होंने एक तकरीब में उनका एक जुमला मुझे बहुत याद आता है। उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानी कौम मिन हैसुल कौम करप्ट हो चुके हैं। इन जहनी तौर पे हम पसमानदगी और करप्शन का शिकार हैं। जो हमारा माशरा है वो पसमानदगी का शिकार है, हमारा माशरा करप्शन का शिकार है। उर्फ़ आम में हम ये कहते हैं कि बल्कि मैं बताऊं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जब किसी कौम के गुनाह बहुत बढ़ जाते हैं तो हम जालिक हुक्मरान उस पर मुकर्रर कर दिया करते हैं। सही बात। तो गालिबा हम उसी फेस में हैं शायद, कि हमारे गुनाह इतने हो गए हैं कि ये जो हुक्मरान हैं
یا اس سے پہلے کے جو حکمران ہیں وہ یقیناً ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کے وجہ سے ہم پر مسلط کر دیے گئے. دیکھیے بجٹ جو آتا ہے ہر سال آتا ہے, ایک طوفان لے کے آتا ہے. بجٹ تو جناب بجٹ سے پہلے منی بجٹ آ گیا ہے, پیٹرول بڑھ گیا ہے. جی, اور آپ نے پیٹرول کی بات کی تو پیٹرول کے لیے تو یہ بھی اناؤنس کیا گیا ہے کہ ہر 15 ڈیز پہ جو ہے وہ پرائز اوپر بھی جا سکتی ہے, نیچے بھی آ سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. اس کو ریلیٹ کرتے ہیں یہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے, کسی حد تک درست ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے, نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے یہ. لیکن جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت گرتی ہے تو کیا اسی ریشو سے اپنی قیمت گراتے ہیں؟ یقیناً نہیں گراتے. دیکھیے اگر انٹرنیشنل مارکیٹ اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹرول کے سبسڈری دینے کے لیے تو گورنمنٹ قابل نہیں ہے, تو درست بات ہے. حکومت پاکستان کے پاس پیسے ہیں لیکن اپنے اللہ تللے کے لیے ہیں. آپ کے اوپر اس وقت سبسڈری نہیں دے گی اگر گورنمنٹ پیٹرول پہ, تو یقیناً پیٹرول کا ریٹ جو ہے وہ $1.2 پر لیٹر ہے اس وقت, جو آپ کے وہ 106 غالباً اس طرح 105 اور 6 کے درمیان بن جاتا ہے. اگر اس پر اب جو گورنمنٹ لیوی لیتی ہے, جس کو میں غنڈہ ٹیکس کہتا ہوں, وہ 45 روپے لیتی ہے اس کے اوپر ایڈ کر کے. اگر یہ نہ لے, اگر یہی اخراجات وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کے اخراجات کم کر کے اور وہ پیسے سبسڈری دے دی جائے پیٹرول پہ, تو یقیناً یہ پیٹرول دوبارہ واپس آ جائے گا. وہ تو دے نہیں سکتے. اچھا, آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو بات کی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائز نیچے جاتی ہے تو باقی چیزوں کی بھی کم ہوتی ہے. ہم جب بھی کمپیئر کرنے پہ آتے ہیں یا ہماری کنٹری میں جب بھی کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں نے بڑی تقریریں وغیرہ دیکھی ہیں, میرا اتنا کوئی آئی آر سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چل کیا رہا ہے, تو وہاں پر اکثر یہی ڈسکشن چل رہا ہوتا ہے کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول مہنگا ہے. تو بھائی انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ اگر آپ باہر کے ممالک میں دیتے ہیں فیسلٹیز بھی تو ہیں. وہاں تو میڈیکل بھی آپ کو فری مل رہا ہے اگر آپ سٹیزن ہو وہاں کے, آپ کو میٹرک تک کی ایجوکیشن فری مل رہی ہے. یہاں پہ کیا چیز فری ہے؟ اور ان حالات میں ایک بندہ جو 5,000 جس کی تنخواہ ہے, یا بہت میں بڑھا لیتی ہوں 8,000 جس بیچاری کی تنخواہ, آپ مجھے بتائیں 1,000 روپے کی وقت جو ہے وہ تو 100 کے برابر ہو گئی ہے. اس کا گزارا کیسے ہوگا؟ آپ غربت کو بڑھا نہیں رہے, پھر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو غربت ختم کرنے کے لیے آئے. دیکھیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پہلی بات تو بالکل اچھی طرح پوری قوم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم فلاحی ریاست نہیں ہیں, ہم کینیڈا نہیں ہیں, ہم فن لینڈ, ناروے اور سویڈن نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی. پیٹرول کا جو کرائسس ہے وہ بالکل انٹرنیشنل مارکیٹ میں موجود ہے, اور پیٹرول کی جو بھی قیمت بڑھی ہے وہ بالکل بڑھی ہے. اب یہ ڈپینڈ ویری کرتا ہے کنٹری ٹو کنٹری, ٹھیک ہے جی. اب جس طرح اگر آپ کینیڈا کی بات کریں گے تو کینیڈا میں 38 سے 40% ان کا جو ٹیکس کا ریشو بنتا ہے گراس, لیکن اس میں سے 20 سے 22% وہ آپ کو کسی نہ کسی مد میں واپس کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ کاپس کی صورت میں ہوتا ہے, چاہے وہ انشورنس کی صورت میں ہوتا ہے, وہ میڈیکل کی صورت میں ہوتا ہے, وہ بچوں کی تعلیم کی صورت میں ہوتا ہے, وہ ٹرانسپورٹ کی صورت میں ہوتا ہے. تو اس کے مختلف سیگمنٹس اور فیکٹرز ہیں, اور وہ آپ کو اس طرح سے واپس مل رہا ہوتا ہے. تو جو نیٹ رہ جاتا ہے وہ 18 سے 20% کا رہ جاتا ہے. ہمارے یہاں جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت زیادہ ہے پاکستان میں, جہاں گورنمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اب اس کا خزانہ خالی ہو رہا ہے یا اس کی عیاشی کے لیے اب پیسے کم ہو گئے ہیں, تو آپ کے اوپر کسی نہ کسی نام سے کسی نہ کسی چیزوں سے, جیسے میں نے کہا کہ جی گورنمنٹ لیوی لے رہی ہے سب پیٹرول پہ. بھائی گورنمنٹ نہ لے, گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ عوام کو وہ لیوی ختم, وہ لیوی نہیں ہے, میں تو اسے غنڈہ ٹیکس کہتا ہوں, سرچارج کہہ لیجیے اسے آپ. اگر وہ نہ لے, اپنے اخراجات وہ کم کر لے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی 2-3 دن پہلے صدر محترم صاحب ایک قافلہ لے کے اجمیر شریف زیارت کو چلے گئے. بھائی وہ ہم ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں نا, پہلے تو یہ ڈیفائن کریں, پہلے تو آپ یہ ڈیفائن کریں کہ پیسے کس کے ہیں, وہ پیسے کس کے پیسے ہیں وہ. کوسچن مارک یہی ہے. اگر تو وہ پیسے صدر محترم صاحب کے ہیں, جو میں نے سنا ہے کہ کچھ $1 ملین شاید غالباً وہ وہاں پر دے کے بھی آئے ہیں, بڑی خوشی کی بات ہے. انہوں نے وہ زکوٰۃ دیا ہے, یا وہ خیرات دیا ہے, یا انہوں نے وہ امداد دی ہے, یا وہ نذرانہ پیش کیا ہے مدار کے اوپر. نذرانہ پیش چلیے نذرانہ مان لیتے, نذرانہ ہمیشہ اپنی جیب سے پے کیا جاتا ہے. وہ زکوٰۃ, وہ خیرات, وہ نذرانہ اللہ کے قبول ہی نہیں ہے, واجب ہی نہیں ہے, جو آپ کا اپنا نہیں ہے. قوم کے پیسوں کو آپ پہلے تو ڈیفائن کریں نا, کہ وہ جو جہاز گیا پورا, وہ جو پورا ایک قافلہ گیا, وہ قافلہ آخر کس کے خرچ پہ گیا ہے. اگر تو عوام کے پہ خرچ پہ گیا ہے, ہمارے پیسوں پہ گیا ہے, تو بھائی وہ تو جانا چاہیے ہی نہیں تھا. کیونکہ صدر محترم کا دورہ
جو اس وقت بھارت ہے، جو عام امپیکٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے، اس کو تناظر میں اگر جوڑا جا رہا ہے تو اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہوا ہے صدر پاکستان کا یہ دورہ ہے، یہ امریکہ کے پریشر پہ ہوا ہے۔ اچانک ہمیں پتہ چلا ایک دن ٹی وی سے کہ صدر پاکستان تشریف لے جا رہے ہیں زیارت کو۔ انہوں نے جا کے وہاں منموہن سنگھ صاحب سے ملاقات بھی کی۔ بہت ایک بڑی انٹرسٹ بات اس میں یہ ہے کہ جو ہماری ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں، جو پورا فارن افیئرز دیکھتی ہیں، وہ اس میں موجود نہیں تھی۔ اچھا طارق صاحب، یہیں سے ہم بات کو اگر کنٹینیو کریں، ہمیں ایک بریک پہ ضرور۔ جانا ہے تو ہم یہاں پہ جی۔ بات کو آپ کی ہولڈ کریں کیونکہ یہ ذرا تفصیل سے آپ بتائیں گے ٹھیک۔ اور جلدی میں بتا نہیں پائیں گے، تو ہم اس بات کو ہولڈ کرتے ہیں، یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے۔ آپ کیجئے تھوڑا سا انتظار، ایک بریک پہ جا رہے ہیں، واپس آتے ہیں اور پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جاگے ذرا پاکستان morning delight. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مارننگ ڈیلائٹ، میں ہوں شگفتہ یاسمین، میرے ساتھ طارق صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کچھ کرنٹ سچویشن آف پاکستان کے حوالے سے کہ جی کہاں جا رہا ہے یہ ملک اور کیوں جا رہا ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ کچھ دورہ بھارت کا۔ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دورہ بھارت پہ صدر صاحب اپنے پورے قافلے کے ساتھ تشریف لے گئے، ضرور لے جائیں، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ صدر صاحب، جیسے میں آپ سے بھی میں نے عرض کیا کہ جو عام امپیکٹ ہے اس وقت، جو میڈیا کے ہی ذریعے اور عام لوگوں میں بھی، کہ صدر پاکستان کا آخر دورہ بھارت اتنا ضروری کیوں تھا۔ بھارت کا تو حال یہ ہے کہ وہ اپنی کرکٹ ٹیم نہیں بھیجتا آپ کے پاس۔ صحیح۔ بھارت کا تو حال یہ ہے کہ وہ اپنا کوئی ڈیلیگیشن آپ کے پاس نہیں بھیجتا۔ آپ کے صدر محترم اگر تو تشریف لے گئے زیارت کے لیے اجمیر شریف تو ضرور جائیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ وہاں جا کے جتنی بھی وہ نذرانہ دیں بہت خوشی کی بات ہے، لیکن وہ نذرانہ یقیناً ڈیفائن ہونا چاہیے کہ جی وہ اگر تو ان کی اپنی جیب سے گیا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ہم سب شاید اس کے اثرات سے محظوظ ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے اس نذرانے کے طفیل میں شاید ہمیں بھی کچھ فیضیاب کرنے کا معاملہ کرے، لیکن وہ اگر ہماری جیب سے گیا ہے تو بڑی تکلیف دہ ہے، بہت زیادہ۔ دیکھیے جس عجیب بات تھی کہ صدر صاحب جن دنوں تشریف لے گئے ہیں سیاچن کا وہ جو واقعہ ہوا گلیشیئر کا، ہمارے 140 سولجرز ابھی تک برفانی تودے کے نیچے جبے ہیں۔ کیا کسی ملک کے صدر کو ہنگامی حالات کا اعلان نہیں کر دینا چاہیے تھا؟ کیا کسی ملک کے صدر کو ان حالات کے اندر کہ جب اس کے اتنی بڑی تعداد میں ایک سولجرز بے گناہ معصوم جو وہاں پر بیٹھے ہیں اور ہماری اور آپ کی ہی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے ہی بیٹھے ہیں، اور آج ان کی یہ قربانی ہمیں سمجھ آتی ہے۔ عموماً تو لوگ میڈیا کے اوپر بھی عام حالات میں بھی فوج پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شاید یہ نہیں سمجھتے کہ ایسا نہیں ہے کہ جب عالم جنگ میں ہی فوج آپ کی مدد کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی آفت خواہ وہ قدرتی ہو، ضرور پاکستان کی فوج کی افواج ہمارے سامنے آتی ہے۔ آج سیاچن پہ اتنے اوپر بیٹھ کے ان 140 لوگوں کے افراد سے، ان کے لواحقین سے، ان کے اہل خانہ سے جو ذرا پتہ کریں کہ کیا گزر رہی ہے ان کے اوپر۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، دیکھیں پاکستان میں تو اس طرح ہوا ہے، بڑی میں کافی جگہوں پہ اس بات کو کہتا ہوں کہ پاکستان میں 1940 میں جب پاکستان اب سب لوگوں نے سمجھا کہ ہاں اب تو پاکستان بنے گا، کیونکہ جو معروضی حالات تھے وہ اس طرح تھے کہ اب یقین تھا لوگوں کو کہ پاکستان بن جائے گا۔ جتنے فیوڈل لارڈز تھے جو اس سے پہلے کانگریس میں یا کسی اور پارٹیز میں تھے، ان سب جتنے دولتانے اور جتنے ٹوانے اور جتنے